अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ान कुरान सीरीज़ का 8वां दिन है और 8वां ही पारा है और 8वां ही रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़ुलासा कुरान से पहले हम तारुफ़ देख लेते हैं इस पारे का। 8वें पारे का नाम वलऊ अन्ना है। इस पारे के 7वें रुकू तक सूरतुल अनआम की बाकी 55 आयात शामिल हैं और बकिया जो पारा है उसमें सूरतुल अराफ की 87 आयात हैं। इस पारे के अहम मज़ामीन जो है उस पर पहले हम बात कर लेते हैं। आयत नंबर 111 से शुरू हो रहा है जिसमें काफिरों की सरकशी के बारे में बयान किया गया है कि अगर इन पर फरिश्ते नाजिल कर दिए जाएँ, मुर्दे इनसे बातें करें और दुनिया भर की चीज़ें इनके सामने हम जमा कर दें, तब भी ये ईमान लाने वाले नहीं थे। उसके बाद आयत नंबर 118 से 121 तक हलाल जानवरों के बारे में है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए, यानी कि किसी गैर अल्लाह का नाम लिया जाए, उसका गोश्त ना खाओ, ऐसा करना फसक है। उसके बाद आयत नंबर 124 रिसालत मुन जानिब अल्लाह, यानी कि अल्लाह ने फरमाया कि नबूवत और रिसालत अल्लाह के हुक्म से मिलती है। अल्लाह बेहतर जानता है कि किस को उसका नबी या रसूल होना चाहिए। आयत नंबर 125 खुदाई हदायत के बारे में है। आयत नंबर 132 दर्जात अमल से हैं, यानी कि अल्लाह फरमाता है कि हर शख्स का दर्जा उसके अमल के लिहाज से है। आयत नंबर 140 जो है वो औलाद के कत्ल के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीनन खसारे में पड़ गए वो लोग जो अपनी औलाद को जहालत और बेवकूफ़ी की वजह से, इसलिए कि कोई दामाद ना बने, बच्चों का कत्ल के परवरिश का बोझ ना उठाना पड़े और बच्चों को अपने माबूदों और देवताओं के लिए कुर्बान करना, ऐसे लोग हरगिज़ राह रास्त पाने वालों में से ना थे। आयत नंबर 141 में बख्शिश इलाही का शुक्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ही है जिसने तरह तरह के बाग और नखलिस्तान पैदा किए, खेतियाँ उगाई जिनसे किस्म किस्म की पैदावार हासिल होती है। और आयत नंबर 142 मुफीद मवेशी के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह वही है जिसने मवेशियों में से वो जानवर भी पैदा किए जिनसे सवारी और बार बर्दारी का काम लिया जाता है और वो भी जो खाने के काम आते हैं। आयत नंबर 145 हराम जानवर के बारे में है। अल्लाह ताला ने 4 किस्मों के जानवरों का गोश्त हराम करार दिया है। अव्वल मर्दार, और दूसरा है बहता हुआ खून जिसका हो, तीसरा है सूअर का गोश्त और चौथा गैर अल्लाह के नाम पर जिसको ज़िबा किया गया हो। आयत नंबर 151 से 153 तक 10 अहकामात इलाही हैं। इस बारे में अल्लाह ने मुदर्रज झेल 10 अहकामात का जिक्र किया है, तो रात में भी ये नाजिल हुए हैं, यानी कि शिरक। आयत नंबर 151 में कि अल्लाह के साथ में हमने किसी को शरीक नहीं ठहराना। आयत नंबर 151 में भी है वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। नेक सलूक में इनकी ताज़ीम, अदब, अतात, रज़ा जोई, खिदमत शामिल है। आयत नंबर 151 में ही कत्ल औलाद, मुफलिसी के डर से अपनी औलाद को कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और इनको भी देंगे। आगे फहाशी है, बेशर्मी की बातों के करीब भी ना जाओ, ख्वाह वो खुली हों या छुपी हों। आयत नंबर 151 कत्ल नाहक के बारे में है और किसी को नाहक कत्ल ना करो। आयत नंबर 152 यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो। आयत नंबर 152 नाप तोल में पूरा इंसाफ करो, हम हर शख्स पर ज़िम्मेदारी का उतना ही भार रखते हैं जितना उसके इम्कानात हैं। आयत नंबर 152 में ही अदल के बारे में है, जब बात को इंसाफ और अदल से कहो, ख्वाह मामला अपने रिश्तेदारी का क्यों ना हो। आयत नंबर 152 में वादे के बारे में भी है, अल्लाह से और अल्लाह के बंदों से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करो। आयत नंबर 153 तकवा, ये मेरा सीधा रास्ता है लिहाजा तुम इसी पर चलो, ये हिदायत तुम्हारे रब ने तुम्हें की है शायद कि तुम कजरवी से बच सको और तकवा इख्तियार करो। आयत नंबर 155 जो है वो बरकत वाली किताब है। ये जो 10 अहकामात नाजिल किए थे वो वहाँ पर तकवा पर ख़त्म हो जाते हैं। आयत नंबर 155 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि किताब कुरान पाक हमने नाजिल की एक बरकत वाली किताब है, बस तुम इसकी पैरवी करो और तकवा की रवश इख्तियार करो। आयत नंबर 159 से 160 तक तफ़रक़ाबाज़ी। इसके बाद अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की सख्त मज़म्मत की जो दीन में तफ़रक़ाबाज़ी पैदा करते हैं और ग्रोहों में बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों का मामला अल्लाह के ज़िम्मे है, अल्लाह इनको इनके किए से आगाह करेगा। उसके अलावा अल्लाह ने अपनी बेपाया रहमत का भी जिक्र किया है कि जो एक बुराई करेगा उसे एक बदला मिलेगा और जो एक नेकी करेगा उसको उस जैसी 10 नेकियां मिलेंगी और किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। आयत नंबर 161 से 163 तक सब अल्लाह के लिए। इस बारे में अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो मेरे रब ने बिल यकीन मुझे सीधा रास्ता दिखाया है, बिल्कुल ठीक दीन है जिसमें कोई टेढ़ नहीं, इब्राहीम का तरीका जिसे यकसू होकर उसने इख्तियार किया था और वो मुशरिकों में से ना था। कहो मेरी नमाज मेरे तमाम मरासिम अबूदियत
میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ آیت نمبر 164 عمل کی ذمہ داری۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہاں پر جو ہے سورۃ الانعام جو ہے وہ اس کا اختتام ہو جاتا ہے، آگے سے سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الاعراف جو ہے وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کا خلاصہ۔ قرآن کی پیروی کے بارے میں بتایا گیا ہے اس سورہ کے شروع میں، اور آیت نمبر 2 جو ہے سورت کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد، یہ ایک کتاب قرآن جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس کی پیروی کرو اور اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ، ایمان والوں کی یاد دہانی ہو تاکہ۔ آگے آیت نمبر 8 سے 9 تک یوم قیامت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قیامت کے دن کا ذکر کیا ہے کہ اس دن حق و انصاف کے ساتھ فیصلے ہوں گے، جن کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے اور وہی فلاح پائیں گے، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 11 سے لے کے 15 تک قصہ آدم و ابلیس کا ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 16 سے 17 تک گمراہی، یعنی کہ اللہ نے ابلیس کو مہلت دے دی تو اس نے کہا کہ میں بنی نوح انسان کو آگے پیچھے دائیں بائیں غرض ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور ان کو گمراہی میں مبتلا کروں گا۔ آیت نمبر 19 اور 18 میں جو ہے وہ آدم و ابلیس کو جواب الہی ہے۔ اللہ نے جواب دیا، اللہ نے ابلیس کو کہا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھو جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 20 سے 21 تک شیطان کا بہکانا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکایا کہ تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ سے اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اس درخت کا پھل کھا کر تم فرشتہ نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اس نے جھوٹی قسم کھا کر کہا میں تم دونوں کا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح سے اس نے ان کو بہکایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان ان کو دھوکے دے کر رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخر ان دونوں نے جب اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ آیت نمبر 22 سے 23 تک آدم و حوا کی دعا ہے۔ اسی نام میں اللہ نے آدم و حوا کو پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا کہ اس کے قریب مت جانا، اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس پر دونوں بول اٹھے اے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تم نے ہم سے درگزر نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 24 سے 25 تک معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کے اس عجز و نیاز کی التماس پر دونوں کو معاف کر دیا اور زمین پر اتار دیا اور کہا کہ وہیں تم کو جینا اور مرنا ہے اور اسی زمین میں تم کو آخر نکالا جائے گا۔ آگے آیت نمبر 26 لباس ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کی پردہ پوشی کی جائے اور تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ آیت نمبر 28 شرمناک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب بھی کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا۔ انہیں کہو کہ اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ آیت نمبر 31 عبادت کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنا پورا اور صحیح لباس پہنو جس میں ستر پوشی بھی ہو اور زینت بھی۔ آیت نمبر 33 4 حرام چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے 4 چیزیں حرام کی ہیں۔ اولاً بے شرمی کی باتیں خواہ کھلی ہوں یا چھپی، دوسرا گناہ اور ناحق زیادتی، تیسرا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور چوتھا اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہنا جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی بھی ہے یا نہیں۔ آیت نمبر 40 سے 43 تک جنتی اور جہنمی لوگوں کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ ان کے لیے جہنم کا اوڑھنا بچھونا ہوگا، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے وہ اہل جنت میں ہیں اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اہل جنت کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ کدورت ہوگی تو اسے ہم نکال دیں گے۔ آیت نمبر 46 سے 47 تک اصحاب اعراف ہے۔ اللہ نے اصحاب اعراف کا ذکر کیا جو جنت و دوزخ کے درمیان ایک آڑ کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جہنم کی آگ سے محفوظ ہوں گے مگر اعمال میں کمزوری کی وجہ سے جنت میں داخل تو نہیں ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی جنتی ہوتے، جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ اعراف کے معنی ہے بلندی، یہاں جنت و دوزخ کے درمیان دیوار مراد ہے۔ اسی صورت کا نام اعراف ہے اور اس کا یہ مطلب ہے۔ آیت نمبر 50 سے 51 تک مکالمہ ہے۔ اللہ نے جنتی اور جہنمی لوگوں کے درمیان ایک مکالمے کا ذکر کیا کہ جہنمی
جنتیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ جو رزق اور پانی تمہیں ملا ہے اس میں سے کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو، تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل و تفریح بنا لیا ہے۔ آیت نمبر 52 میں کتاب ہدایت و رحمت کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 54 سے 55 رب کائنات کو پکارو، اور آیت نمبر 57 سے 58 رحمت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لادے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ زمین کی طرف حرکت کر دیتا ہے اور وہاں بارش برسا دیتا ہے، اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ دیکھو اسی طرح سے ہم مردوں کو موت کی حالت سے نکالتے ہیں، شاید کہ اس مشاہدے سے تم سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول دیتی ہے، جو زمین خراب ہوتی ہے اس میں ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اپنی نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ بد اعمال قوتیں آیت نمبر 59 سے لے کے 87 تک جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ نے ان قوموں کا ذکر کیا جو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے تباہ ہوئیں، جس میں قوم نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے اور تقریباً 900 سال تک تبلیغ کرتے رہے، مگر انہوں نے انہیں جھٹلایا، اور آخر اللہ نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ایک زبردست طوفان میں کافروں کو غرق کر دیا۔ آگے قوم عاد کا ذکر ہے۔ یہ عرب کی قدیم ترین قوم تھی، ان کی طرف تبلیغ کے لیے حضرت ہود کو بھیجا گیا۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی بندگی کی تلقین کی، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا اور پھر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اس کے بعد قوم سمود ہے۔ سمود عرب کی قدیم اقوام میں سے عاد کے بعد دوسری بڑی قوم ہے۔ ان کی طرف حضرت صالحہ کو بھیجا گیا جنہوں نے آتے ہی اللہ کی بندگی کی ہدایت کی۔ یہ لوگ عالی شان عمارتیں بنانے اور پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے تھے۔ انہوں نے بھی اپنے نبی صالح کو جھٹلایا اور آخر ایک دل دہلا دینے والی کڑک دار آفت نے انہیں تباہ کر دیا اور صالحہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد قوم لوط ہے۔ آیت نمبر 80 سے 84 تک۔ قوم لوط کے لوگ بے حیائی اور فحش کام کرتے تھے، یعنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ حضرت لوط نے انہیں اس فحش کام سے روکا مگر وہ باز نہ آئے۔ آخر اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کر کے ان کی بستیاں الٹ دی۔ لوط اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے اللہ نے بچا کر نکال دیا۔ آیت نمبر 85 سے 87 اہل مدین والوں کی طرف اللہ نے حضرت شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے اللہ کی بندگی، وزن و پیمانے کی درستگی اور سیدھی راہ پر چلنے کی تلقین کی، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا۔ آخر ایک دل دہلا دینے والی آفت نے انہیں تباہ کر دیا۔ شعیب اپنے ساتھیوں سمیت ان بستیوں سے نکل گئے۔ یہ تھی ان قوموں کی تباہی کہ انہوں نے اللہ کو جھٹلایا اور پھر وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اب اس بارے میں جو تجوید ہے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لاموجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا ماشاء اللہ۔ بات یہ ہے کہ یہ اکثر جو ہیں وہ لوگ نادان تھے۔ یہ شروع کی ہی کچھ آیات کی تجوید تھی، اس کے بعد ہم دعا دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بخش دیں اور ہم پر رحم کریں اور ہم تباہ ہونے والے لوگوں میں سے ہمارا انتخاب اللہ تعالیٰ نہ کریں، اپنے پسندیدہ لوگوں میں سے ہم لوگوں کا انتخاب کریں انشاءاللہ۔ اور اس دعا کو آپ لوگ یاد کر لیجیے اور ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔